अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ रहे हैं जिन्नात का साया। जी अक्सर लोग आमिलीन के पास आकर इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारे ऊपर जिन्नात का साया है। जी क्या है जिन्नात के साये की हकीकत? क्या वाक़या में कोई जिन इंसान के जिस्म पर कब्ज़ा और कंट्रोल कर सकता है? जिन की क्या हकीकत है कि एक ना नज़र आने वाली मखलूक किस तरह इंसान के जिस्म में मुदाखलत करके और उसकी ज़िंदगी को मुतासिर करती है? आखिर क्या हर शख्स पर जिन्नात छोड़े जाते हैं या जिन्नात खुद से साया कर लेते हैं? इसकी क्या वजूहात हैं? जिन्नात के साये के हकीकत में इसका क्या पस मंज़र है? आज हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। देखें, जिन्नात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत मकामात पर ज़िक्र किया, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया मिनल जिन्नति वन नास। अब इसमें सबसे पहले अल्लाह ने मिनल जिन्नते, सबसे पहले जिन का और फिर इंसान का जिक्र किया। तो इस बात से एक बात साबित हुई कि सबसे पहले रूए ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात को भेजा गया और उसके बाद इंसानों को भेजा गया। अब ये मखलूक जो कि शयातीनी जिन्नात हैं, जो कि शुरू से ही हमारे और आपके जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद को मानने से या इस ज़मीन पर इंसानों के वजूद को एक्सेप्ट करने के लिए जिन्नात तैयार नहीं थे। तो उन्हीं दिनों से, शुरू दिनों से ही इंसानों और जिन्नात की एक दुश्मनी चली आ रही है। और कुछ जिन्नात इंसान के साथ भी पैदा होते हैं, मिन हमज़ातिश शयातीन, जैसा कि हमजादी जिन है जो कि इंसान के साथ पैदा होता है और उसके साथ ही रहता है और उसी के साथ रहते हुए मर जाता है। अब बहुत सारे आमिलीन ये कहते हैं कि जिन्नात का जो साया है हर इंसान को, तकरीबन हर दूसरे तीसरे इंसान को, मार्केट में बैठे आमिलीन हजरात इस बात का बखूबी दावा कर देते हैं, दाग देते हैं कि आप पर किसी जिन्नात का साया है। इसकी क्या हकीकत है? जिन्नात अपना साया कैसे करता है और जिन्नात के साये से मुराद क्या है? देखें, 100 में से 95% जो मेरी ज़ाती तहकीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं हरफ आखिर नहीं, वो ये है कि 95% जिन्नात का साया होता ही नहीं। बहुत सारी नफ्सियाती अलामतें हैं, बहुत सारी ऐसी बदनी बीमारियां हैं कि जिन बीमारियों की जद में आकर इंसान मालूकुल फितरत हटकर, कुछ मामूल से हटकर उसको अशकाल नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो वो कहता है कि मुझे जिन्नात नज़र आ रहे हैं और मार्केट में बैठे आमिल हजरात उसको जिन्नात डिक्लेयर कर देते हैं, हालांकि जिन्नात का उनके वजूद से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब वो कौन सी बीमारियां हैं कि जिनके अंदर जिन्नात की अशकाल नज़र आने का खदशा होता है? अगर मरीज़ को देरीना कब्ज़ है, बहुत अरसे से मरीज़ दाहिमी कब्ज़ का शिकार है, तो जब रात को सोएगा तो उसको नींद में जिन नज़र आएंगे, मुख्तलिफ अशकाल नज़र आएंगी, तो हालांकि उन अशकाल का ताल्लुक़ उसकी बदनी बीमारी से है, ना कि जिन्नात से है। नंबर दूसरे पे जो बीमारी है, अगर आप किसी ऐसे कमरे में सो रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग सो रहे हैं और वहाँ पर घुटन का एहसास होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो तब भी आपको आपका लाशऊर मुख्तलिफ अशकाल के ख्वाब या डरावनी अशकाल आपको दिखा सकता है। नंबर 3 पे, अगर आप कोई जिन्नात के किस्से कहानियाँ पढ़ते हैं, हर वक्त जिन्नात को देखने के चक्कर में रहते हैं और आपके लाशऊर में जिन्नात की मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं, आप सोचते हैं, तो आपकी सोच से आपका दिमाग जो है वो जिन्नात की चंद फ़र्ज़ी शक्लें बनाता है और आपको रात को या जागते हुए वो शक्लें नज़र आती हैं, तो तब भी आप जिन्नात का साया समझते हैं, हालांकि वो जिन्नात का साया होता ही नहीं। आगे चलते हैं जी। डिप्रेशन, ये एक ऐसी बीमारी है, डिप्रेशन और एंजाइटी, कि जब इंसान इसमें फंस जाता है, मायूसी और दिल में वीरानी और बदन में बेचैनी, जब ये कैफियतें पैदा हो जाती हैं, तो तब भी बैठा बैठा इंसान
خود سے بولنے لگتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے بھی یہاں سے کوئی گزر کر چلا گیا، کیونکہ اس کی نفسیات ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اندرونی طور پر نفسیاتی طور پر دماغی خلل کا شکار ہو کر مختلف اشکال اس کو دکھائی دیتی ہیں، یہ بھی جنات کا سایہ نہیں کہلاتا۔ اسی کے ساتھ بعض مرگی کے مریضوں کو بھی چند اشکال نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بے خوابی، جن کو ساری رات نیند نہیں آتی، تو ان کو بھی اکثر جو ہے نا جنات کی اشکال یا مختلف اشکال نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ڈپریشن کے علاوہ، انزائٹی کے علاوہ کوئی شخص ہسٹیریا کا شکار ہو جائے، مالیہ خولیا کا شکار ہو جائے، تو اس کو بھی جنات کی اشکال نظر آتی ہیں، جاگتے ہوئے بھی اور سوتے ہوئے بھی، جس کو عاملین جنات کی اشکال قرار دیتے ہیں یا جنات کا سایہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی جنات نہیں ہوا کرتے۔ اب دیکھیں پیچھے بیماریاں تو اتنی ہو گئیں، تو جنات تو کہیں آئے بھی نہیں، تو یہ ہمارے لاشعور کی خود کی ہمارا جو دماغ ہے وہ تخیلاتی طور پہ چند تصویروں کو بنا دیتا ہے اور وہ تصویریں ہم انہیں فرضی طور پہ جنات تصور کر لیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ حقیقت میں جنات کا سایہ کیسے ہوتا ہے، جنات کے سائے سے کیا مراد ہے۔ دراصل اگر کوئی شخص جنات کے زیر اثر آ جائے، جنات کے اسیب کے زیر اثر آ جائے اور اس کے جسم کے اندر عجیب و غریب حرکات کو محسوس کیا جا سکے اور وہ غیر مرئی مخلوق کی مداخلت اس کے جسم میں آنا شروع ہو جائے، پازیٹیو اور نیگیٹیو ریز اس کے جسم میں نظر آنا شروع ہو جائیں اور اس کا جو عملی کردار ہے وہ ایک مالوک الفطرت انسان سے ہٹ کے کچھ عجیب و غریب کارنامے وہ کرنے لگے، تو اس کو جنات کا سایہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ریل میں جنات سایہ کیسے کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا 95% جنات کو بھیجا نہیں جاتا، صرف 5% جنات کسی پر مسلط کیا جا سکتا ہے۔ وہ مسلط بھی وہ شخص کر سکتا ہے جس پر جنات کی تسخیر کی ہوئی ہو، جس کے پاس جنات کی تسخیر ہو یا کوئی شیطانی ہمزاد ہو اس کے پاس، تو وہ اس کو عموماً لگا دیتا ہے کسی بھی شخص پر۔ ایسا 5% دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ 95% تو کسی پیر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ آپ پر بھیجے گا کیا چیز۔ کچھ لوگ جادو منتر تنتر اور ینتر اور جنتر سے بھی کچھ ایسی کریائیں کرتے ہیں کہ جس سے اگر ان کے پاس خود کے پاس کوئی جن نہ بھی ہو تو ان الفاظ کی جو استخراجی، ان منتروں کی جو استخراجی قوتیں ہوتی ہیں جو نیگیٹو ریز کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان کے جسم میں سرات کر کے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں، جس کو سایہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریل میں جنات حملہ آور ہوتا ہے یا جو ریل میں حقیقت میں جن سایہ کرتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عورت جو زانیہ ہو، فاحشہ ہو اور حالت جنابت میں رہتی ہو اور حالت غسل میں غسل نہ کرتی ہو اور زیادہ کھاتی پیتی بغیر غسل کے رہتی ہو اور طہارت کا خیال نہ کرتی ہو، تو اس پر خبیث اور بدروح جن کا سایہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ پہلا، اب یہ ریل سایہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، سمجھ آ رہی ہے؟ اب دوسرے نمبر پہ ایسی عورت جو بیت الخلاء میں ننگے بدن نہائے اور بیت الخلاء میں آنے اور جانے کی دعا کا اہتمام نہ کرے، تو اس پر بھی خبیث جن عاشق ہو جایا کرتا ہے اور اس پر اپنے جادو کا اثر ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دوسری علامت۔ اب تیسری علامت، اگر چورستے کے اندر، کیونکہ جہاں چورستہ ہوتا ہے، جہاں پر 4 راستے ملتے ہیں، وہاں پر چوک چوراہے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہندو لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ چوک چوراہے کے اندر ایک ان کی چوک چوراہے والی ماتا ہوتی ہے جو کہ شیاطینی تنتر کرنے والی ایک طاقت ہے، جو کہ ایک شیطانی طاقت ہے، جو کہ بلیک میجک میں آتی ہے، کہ وہ وہاں رہتی ہے اور لوگوں کو گمراہ اور تنگ اور پریشان کرتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جنات کے کسی ایسی جگہ سے گزریں اور آپ کی وجہ سے جنات کی قوم کو کوئی تکلیف ہو جائے، تو وہ جنات آپ پر اپنا اسیب کا اثر کر دیں۔ اس کا ایک شرعی ثبوت بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ بڑا اژدہا اس خیمے میں داخل ہوا، تو آپ نے اس کو مار دیا۔ جب مارا گیا تو کچھ ہی دیر کے بعد
چند لوگ آئے اور صحابی رسول کو پکڑ کر ایک قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ وہ لوگ عجیب و غریب شکل و طرز کے تھے، ان کا رہن سہن عجیب تھا، عام انسانوں سے ہٹ کر تھا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قاضی کے ہاں عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، اور مجھ سے جب قاضی نے کہا کہ تم نے مقتول کو کیسے قتل کیا، تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو کسی کو نہیں قتل کیا۔ تو جواب میں انہوں نے بتایا کہ نہیں، آپ نے ایک ہمارے جن کو قتل کیا، تو اس پر آپ پر سزا جو ہے نا قصاص لاگو ہوتا ہے۔ تو اس پر قاضی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کس حالت میں مارا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ حضرت میں نے اس کو سانپ کی شکل میں مارا، وہ ایک بڑا سانپ بن کر آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایک سانپ ہے، تو لہٰذا مجھے تو نہیں پتا تھا، اس پر نہ دستہ طور پہ مجھ سے ایسے ہوا، نہ چاہتے ہوئے مجھ سے ایسا ہوا۔ تو اس پر قاضی صاحب نے اس صحابی رسول کو چھوڑ دیا، اور جب اس نے یہ قصہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنات تھا، تم نے جس کو مارا وہ جنات تھا۔ تو اب یہ چیزیں حدیث سے ہمیں عام طور پہ ہمیں ان کا ثبوت مل رہا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جنات کا سایہ کیسے ہوتا ہے، یعنی جنات کی زندگی میں اگر کوئی انسان کسی وجہ سے کوئی مداخلت کر بیٹھے تو تب بھی جنات اپنا سایہ کر دیتے ہیں، اس پر سایہ اس کا اپنا زیر تصرف اس کو اپنے اثر میں لے آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ عورت جو ہر وقت ننگے سر رہے، کیا ننگے سر رہے، تو اس عورت پر بھی جنات اپنا سایہ کر دیتے ہیں اور اس پر بھی جنات کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جنات کا سایہ کیسے کرتا ہے، وہ اس کے پاس کیا اس کے ہتھیار ہیں، اس کے پاس کیا ایسے اوزار ہیں جن سے وہ کسی انسانی جسم کے اوپر اثر کرتا ہے۔ دیکھیں انسانی جسم جو ہے وہ ایک مادہ جسم ہے، کیا ہے؟ مادہ جسم ہے، اور وہ اس کی ایک شکل ہے، اس کا ایک حجم ہے، وہ جگہ گھیرتا ہے، وزن رکھتا ہے۔ جو جنات ہیں وہ نہ ان کی کوئی مخصوص شکل ہے، نہ ان کا کوئی حجم ہے، نہ ان کا کوئی وزن ہے، وہ تو ایک فریکوینسی کا عالم ہے جسے نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز میں بند کیا جا سکتا ہے۔ تو جنات جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی جسم کے اندر، جو جسم خصوصاً ناپاک ہو، جس کے اندر استخراجی قوتیں زیادہ ہوں، تو اس جسم کے اندر بآسانی اپنی مداخلت کر سکتا ہے۔ جنات کا اپنا ایک جادو ہوتا ہے جو جن اس شخص پر کرتا ہے جس سے اس پر اس کا اثر ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے نہیں داخل ہو جاتا، پہلے وہ ایک جادو کرتا ہے۔ جنات بھی کچھ وظیفے پڑھتا ہے، اس کے کچھ تنتر منتر ہوتے ہیں جن کو وہ پڑھ کر انسانی جسم کے اندر اپنی مداخلت کو قائم کر پاتا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ تھا کہ جس طریقے سے جنات کا سایہ انسانی جسم پر ہوتا ہے۔ جن بھی پڑھائیاں کرتے ہیں، جنات میں بھی عامل ہوتے ہیں، اور ان کا بھی روحانی تصرف ہوتا ہے، روحانی بھی اور استخراجی بھی دونوں، یعنی وہ نوری، علوی، سفلی تمام تر کے علوم جانتے ہوتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جنات کے سائے کا علاج کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں جب بھی کسی شخص کے اوپر جنات کا سایہ ہو اور آپ پورا مطمئن ہو جائیں کہ اس شخص کو واقعہ ہی میں جنات کا سایہ ہے، تو آپ اس شخص کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تیسرا کلمہ 313 بار اس کو کہنا کہ وہ خود پڑھے، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کے اہل خانہ پڑھیں، اور اس کے ایک کان میں آذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب کسی شخص پر جن یا شیطان مسلط ہوتا ہے اور وہاں پر اذان دی جاتی ہے تو وہاں سے جنات ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ اب ہوا خارج کر کے کیوں بھاگتا ہے؟ یہ اس کو ذلیل کر کے بھگایا گیا ہے، اس کی ذلت کو بیان کر رہا ہے یہ کہ اذان کا اور اقامت کا اتنا اثر ہے۔ اور تیسری چیز جس سے آپ جنات کے سائے کا علاج کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایک وظیفہ بتانا ہے یا پانی کے اوپر دم کر کے دینا ہے۔ آپ نے بیت الخلا والی دعا، اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث اس دعا کو آپ نے 1000 بار پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلانا ہے، اور اسی پانی سے اس نے نہانا ہے اور پینا بھی ہے، اور اپنی آنکھوں میں بھی ڈالنا ہے اور اپنے کانوں میں بھی ڈالنا ہے، ایک ایک قطرہ۔ تو اس سے اس کے جسم کے اندر جنات کبھی بھی دوبارہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟
تو یہ وہ راستے ہیں یہ وہ طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے ہم جنات کے سائے کو ختم کر سکتے ہیں.